अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ख़बरें हैं आज जो डिस्कस की जा सकती हैं। कोशिश करूंगी सब पे थोड़ी थोड़ी सी बात हो सके। पहले तो जनाब जो मिलिट्री कोर्स के हवाले से एक हमें नज़र आ रहा था खफकी सी पैदा हो रही है ओवरऑल, और यही वजह है कि थोड़ा सा हमें कुछ लग रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इन स्पेसिफ़िक कार्रवाई शुरू करने में मिलिट्री कोर्ट्स के तहत उसमें थोड़ा सा एक डिले सा हमें फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे सोच विचार हो रही है, वो क्या हैं थोड़ी सी बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब, मेजर आदिल राजा साहब जो कि आपको मालूम है यूके से यूट्यूबर हैं और ख़ुद को वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ुद जिस इदारे से वो वाबस्ता रहे हैं माजी में, यानी अफवाज पाकिस्तान, वो भी कुछ उनसे खुश नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके भी ख़िलाफ़ हम नज़र आते हैं सारे मामलात, और उनके अगेंस्ट अभी रिसेंटली एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसके बाद हमने देखा कि बरतानिया में उन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे पूछगछ की गई और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। तो ये सारी कहानी क्या है, इस पर थोड़ी सी बात होगी और आखिर में आपको बताएंगे कि जनाब जो सियासी चालें हैं वो किस तरफ चली जा रही हैं और क्या आगे की जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं। तो जनाब पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। थोड़ा नेटवर्क इसका हमें अपनी फैमिली का बढ़ाना है, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम वॉइसेस हैं जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं किसी तरह भी के जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो कुछ गलत हो रहा है तो उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी कम आवाज़ों में से हमें उन आवाज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए जी, ज़रा बात हो जाए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जैसे मैंने जिक्र किया पहले, तो इससे पहले मैंने आपको एक 2-4 दिन पहले शायद मैंने कोई वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को क्यों प्रेफर किया जा रहा है और उसमें क्या तरीक़ाकार होता है और उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या होते हैं। तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन रफली अगर मैं उसकी 2-3 चीज़ें आपको बता दूं फिर से, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो चीज़ें हैं, जितनी प्रोसीडिंग हुई है वो सारी खुफिया ही होती है। तो उसमें कोई पता नहीं होता कि क्या हुआ, किस वकील ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, ओपन कार्रवाई नहीं होती जैसे हमारे यहाँ आम सिविलियन अदालतों में होती है। तो इसलिए काफ़ी शफाफियत पर सवाल उठते रहते हैं कि न जाने अंदर सही से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, सही से केस सुना गया या नहीं। स्पीडी ट्रायल होता है, बड़ी तेज़ी से फैसले सुनाए जाते हैं और फिर जितनी देर ये सारा मामला चल रहा होता है उस दौरान बेल भी नहीं आपकी हो पाती। तो इसमें काफ़ी सख्ती है मिलिट्री कोर्ट्स में, और इसी वजह से जो सिविलियन अदालतें हैं, सिविल जो इदारे हैं, और फिर इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर आपको इंसानी हुकूक़ के आलमी तंजीमें और इदारे नज़र आते हैं, वो इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि, और जो सही होता है कि जो भी मुजरिम है उसको फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए और उसके बाद ही उसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। अगरचे मिलिट्री कोर्ट से आप जो फ़ैसला आता है उसको हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये स्पेशल कोर्ट्स बनाना और इसके ऊपर सारी ट्रायल करना, और वो भी सिविलियंस का, इस पर काफ़ी ज़्यादा सबके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा होते हैं। और अभी मैं कल ही वीडियो में बात करी थी रज़ा रबानी साहब के हवाले से भी कि जनाब वो भी खामोश हैं। पहले जब फ़ौजी अदालतें बनी थी तो उन्हें बड़ा गम और गुस्सा आया था और उन्होंने बड़ा उसका रोते हुए उन कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसले किए थे या वोट दिए थे। तो फाइनली उनकी तरफ से आज एक वॉइस उन्होंने बुलंद की है, जो कि अच्छी बात है, अप्रिशिएटेबल है। उन्होंने कहा है कि जी हम इनको ना पहले कभी सपोर्ट करते थे ना हमें अब करना चाहिए, और टाइमली इलेक्शन होने चाहिए, और अगर हम ये समझते हैं कि कोई अनड्यू तरीके से किसी के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है तो ये गलत है। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जनाब ये टेस्ट ट्यूब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये नहीं बननी चाहिए। तो हैरत अंगेज़ तौर पर शायद जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को उन्होंने फिर से कुछ उठा दिए हैं सवाल, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से फाइनली ये आवाज़ उठी है। इसके साथ मैं देख रही हूँ कि बड़ी खामोशी से एक तहरीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं नीचे पनप रही है, और वो है वकला तहरीक। और जो पाकिस्तान के वकील हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट्स को मानने के लिए, उनके फ़ैसले मानने के लिए या वहाँ पर सिविलियन को पेश करने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहे, और वो इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। एक तो ये स्ट्रेटजी हमने देखी है पिछले कई दिनों से कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में रोज़ाना की बुनियाद पर
مختلف بارز ایسوسیشن کے نمائندوں سے، وکلاء سے، تنظیموں سے نہ صرف یہ ملاقات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، بلکہ ایک اوور آل ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے. دوسرا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنا ورژن دیا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین کے خلاف ہے، بلکہ آرمی چیف کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، صحیح سے بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حامد خان صاحب نے بھی اس پر آواز اٹھائی کہ جناب یہ تو غلط ہے اور غیر آئینی ہوگا اگر اس طرح سے کچھ کیا گیا. تیسرا، یہ دونوں بھی مان نہیں تھے کہ علی احمد کرد صاحب نے بڑی خوفناک تقریر کی ہے. اگر آپ نے کسی نے اتفاق ہوا ہو کسی کا سننے کا، تو انہوں نے بھی بڑا لتاڑا ہے جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ لوگوں کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں تو آپ کدھر پیش ہوتے ہیں؟ کیا آپ سویلین عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اگر سویلین کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی جرم ہوا ہے، تو ان کو آپ کی عدالتوں میں پیش کیوں کیا جائے؟ بہت انہوں نے دبنگ خطاب کیا، اور میں کافی حیران تھی کہ کرد صاحب جو کافی منظر سے غائب ہیں، بڑے دیر کے بعد سامنے اس طرح سے منظر عام پر آئے، لیکن انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا خطاب کیا، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جناب آپ کسی بھول میں مت رہیں، اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی تو ہم نہ اسے قبول کریں گے، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے کسی عام شہری کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرتے ہیں اس کا. تو یہ بڑا ایک ان کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں الارمنگ سا یہ خطاب. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اوور آل اس کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور لوگ اس کو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کریں گے، اور انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کویسچنز ریز ہو رہے ہیں. مختلف اخبارات، مختلف جو میڈیا چینلز ہیں، ان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ اس چیز کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی، کیونکہ فی الحال تو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کی خواہش ہے، اور حکومت میں بھی خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ PMLN کی خواہش ہے کہ جناب فوری طور پر عمران خان صاحب کو بندوبست کیا جائے اور ملٹری کورٹ سے انہیں سزا ہو، اور اس کے بعد ان کا نام نشان نہ رہے. تو یہ ان کی خواہش ہے. اس کے اوپر وہ پوری دباؤ بھی ڈالتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جلد از جلد اس کے حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے. 9 مئی کے بعد تو انہیں اور ہی موقع ہاتھ لگ گیا، تو وہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اپنا گیم پلان کریں. لیکن صورتحال یہ کہ ان تمام چیزوں کو کیا جا رہا ہے کیلکولیٹ کہ کیا اس طرح کی کوئی جو حرکت ہے، کوئی کارروائی جو ہے، اس کو ڈائجسٹ کیا جا سکے گا. یہ تو نہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کے الٹا گلے پڑ جائے، اور نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف آوازیں آئیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس وقت کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے بڑی تیزی سے اس کے اوپر یہ نہیں ہوا کہ فوراً آج کل میں یہ وہ کرتے ہوئے دکھائی دیں. تو یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں ابھی کیلکولیشن چل رہی ہے. ایونچولی مجھے نہیں معلوم ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہی یہ لوگ سینسیبل فیصلہ کریں جس میں ملک و قوم کی بھلائی ہو، نہ کہ نقصان ہو. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب آپ ایک پاپولر لیڈرشپ کو کس طریقے سے منظر سے ہٹانے کی ایک ان نیچرل طریقے سے کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ بھلے آپ نے عمران خان پر جتنے مرضی الزامات لگا دیے، جو مرضی کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے. جو ان کا ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، جو سپورٹر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. کچھ خاموش ہو گئے ہیں، کچھ ڈر گئے ہیں، اور کچھ بیچارے سزائیں بھگت رہے ہیں، جیلوں میں ہیں یا کہیں روپوش ہیں. یہ ضرور چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلوں سے نکل گیا ہے کوئی. اور میں بلکہ آج دیکھ رہی تھی کچھ کلپ میری نظر سے گزرے کہ طلعت حسین صاحب سینئر اینکر پرسن سما کے، انہوں نے جا کے فواد چودھری صاحب کے حلقے کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے اور اب آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں. تو حیرت انگیز طور پر لوگوں نے اس کے اوپر یہی کہا کہ جناب عمران خان چاہے اس وقت کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے تو ہم اس کو بھی ووٹ کریں گے. اور فواد چودھری صاحب سے لوگ بڑے نالا نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کو چاہیے تھا عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے. ہمیں اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے. اب ان کے اوپر کیا پریشرز تھے نہیں تھے، کن حالات میں کن مجبوریوں میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو PTI چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا مشکل ہو چکا ہے. علی زیدی صاحب باہر گئے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے سوالوں جواب کے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور بھی جو لوگ فیس کر رہے ہیں. یہ لوگ کوئی ٹویٹ کر دیں، اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے.
تو بہرحال جناب نظر یہ آ رہا ہے کہ ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے اور اس کو فی الحال ہلایا نہیں جا سکا. اب آ جاتے ہیں جی عادل راجہ صاحب کے اوپر، جن کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا، انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے. خاص طور پر 9 مئی جیسا جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کی ذہن سازی کی اپنے یوٹیوبز میں، ویڈیوز میں اور ٹویٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی شرپسندی میں ملوث ہوئے اور اسی بات کے تناظر میں یہ مقدمہ درج کیا گیا. اور پھر یہ انٹرنیشنلی بھی، یعنی جو ہوتا ہے نا کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ میں، یہ بات کنوے کی گئی کہ جناب آپ کے ایک لینڈ کے اوپر بندہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہمارے ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے اور بغاوت کا ایک باعث بن رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی اس طریقے سے کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، تو اس کو آپ کنٹرول کریں. اور یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ کنوے کی گئیں. پہلے ان کا میرے خیال ہے یوٹیوب بھی بند کروایا گیا، سوشل میڈیا ان کا کچھ اس طرح سے اس کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایونچولی وہ تو معاملات شاید سیٹل ہو گئے، لیکن باقی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی چیزیں اسی طرح سے چل رہی تھیں. اور فائنلی اب یہ ہوا، اس کے بعد ہم نے یہ خبر دیکھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور لندن پولیس نے انہیں اس کے بعد کہاں رکھا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھی. لیکن فائنلی 8 گھنٹے، تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی حراست میں رہنے کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا. اور اس کو پھر گرفتاری اور حراست میں ویسے فرق ہوتا ہے. کسی کو آپ لے کے جائیں، اس سے پوچھ گچھ کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک پراپر اریسٹ کر لیں اور پھر آپ کو کورٹ کے سامنے پیش کیجیے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہوتا ہے. تو بہرحال انہیں انڈر اریسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی حراست میں لیا گیا اور جا کر ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس کے بعد انہیں پھر چھوڑ بھی دیا گیا. اب اس میں بھی انہیں کوئی وارن کر کے چھوڑ دیا گیا، وارننگ دے کے عام طور پر اس طرح کے معاملات میں کر دیا جاتا ہے. لیکن جو اس کے بعد انہوں نے باہر نکل کر کے ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے پھر سے وہی باتیں آلموسٹ کی ہیں جو ایک کنٹینیوسلی ان کا ایک نظر آتا ہے معاملہ، جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی میں تو جو بات کر رہا تھا میں کرتا رہوں گا. پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اس وقت کی جو حکومت ہے وہ جس طرح سے فاشزم پر اتری ہوئی ہے اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے یہاں پر زباں بندی ہے اس کے اوپر، تو یہ جو میرے خیالات تھے میں اس کو پھیلاتا رہوں گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اگینسٹ کوئی مقدمات کر کے یا کوئی کارروائی کر کے مجھے اس سے روک سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے. میں اپنے موقف پر فرم سٹینڈ کھڑا ہوں. تو یہ ان کا جو تھا وہ ایک ٹویٹ تھا اس ساری کارروائی کے بعد. تو اب فردر ظاہر ہے وہ آگے آئیں گے تو ڈیٹیلز بتاتے جائیں گے کہ کیا ان کے حالات و واقعات رہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو باہر بھی لوگ ایون بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے صابر شاکر صاحب ہوں، معید پیرزادہ صاحب ہوں، یا پھر شاہین صاحبائی صاحب ہیں، اسی طرح سے عادل راجہ صاحب ہیں، یہ مختلف لوگوں کے خلاف جو ہے مقدمات درج کروائے گئے ہیں. اچھا، عادل راجہ کی جو آپ لینگویج دیکھیں ٹویٹس میں یا جو وہ ویڈیوز میں بھی یوز کرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور اس میں بڑی وہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کے ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں افواج پاکستان کے اداروں کے اوپر، اور جس طرح سے بھی ISPR اور باقی جو عسکری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی. تو وہ اس کے اوپر آپ کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل وہ بعض اوقات لگتا ہے کہ نازیبا الفاظ تک بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ. لیکن جہاں تک معید پیرزادہ صاحب یا صابر شاکر صاحب کا تعلق ہے، آنیسٹلی وہ بڑا میرا تو خیال ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے ہی تنقید کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان کے اوپر آپ اس طریقے سے کوئی مزید کارروائی کر رہے ہیں. اور اگر اب یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ اگر کہیں آپ باہر بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی حکومت جو ہے دوسری حکومت سے بات چیت کر کے اور آپ کے خلاف کارروائیاں شروع کروا دے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں بھی انسیف نہیں ہیں. تو عرش شریف کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ کینیا میں تحقیقات کے لیے یہ حکومت اس حکومت سے اس طرح سے رابطہ نہیں کرتی اور اس طرح سے ان کی تعاون نہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی. لیکن جہاں اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پر خود کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہٹ کر رہا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے فٹافٹ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ اس حکومت سے بات چیت کی جائے. تو یہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ کتنے ان لوگوں کو اپنی پڑی ہے اور کتنی عوام کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بہرحال جناب صورتحال تھی عادل راجہ صاحب کے حوالے سے. دیکھتے ہیں جی اب وہ باہر نکل کر کیا تھوڑا محتاط ہوتے ہیں یا اپنی اسی ٹون کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. اور لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں، میں نے کل بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. انفیکٹ میں نے نادرا کے حوالے سے بات کی تھی. چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب جس طرح سے ریزائن کر گئے اور جو چیزیں انہوں نے اس میں اپنے ریزگنیشن میں
مینشن بھی کی ہیں. اور اس کے بعد میں نے شاید پہلے کسی ویڈیو میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خوفناک فیصلہ کیا ہے, اور وہ یہ کہ جناب جو غیر ملکی مبصرین ہیں ان کو الیکشن سے دور رکھا جائے, اور اس کے لیے ان کا ایک انتظام بنایا جا رہا ہے کہ جناب انہیں داخلے کی پاکستان میں اجازت نہ دی جائے, یا پھر اگر وہ مانیٹر کرنے آ رہے ہیں تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز پہ لیں گے, وہ یعنی ان کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کریں گے کسی بھی حوالے سے, تاکہ غیر ملکی مبصرین براہ راست آ کر نگرانی نہ کر سکیں, مانیٹر نہ کر سکیں, اس کے اوپر اپنا تبصرہ نہ دے سکیں. اور ایک طرف یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک نیوٹرل امپائر ہوتے ہیں کہ جی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کوئی بھی پارٹی جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے, تو وہ نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ آ کے اپنی اگر رائے دے رہے ہیں تو وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں یا اتنے % حد تک شفاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن ان کو آنے نہ دینا تو اس بات کے لیے خاص طور پر صاف صاف اشارہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پلان کچھ اور ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بڑا آپ نے دھاندلا کرنا ہے الیکشن میں, اور اسی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے, کیونکہ اپنے میڈیا کو اپنے لوگوں کو تو آپ آرام سے مینیج کر لیں گے, یا تو انہیں پیسے دے کے مینیج کر لیں گے یا انہیں ڈرا کے مینیج کر لیں گے, لیکن باہر کے لوگوں کو آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے, تو اس لیے آپ ان کی انٹری بند کر دیں تاکہ وہ یہ آبزرو ہی نہ کر سکیں سارا جو آپ کا الیکشن پروسیس ہے. تو ایک جانب آپ یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ چیئرمین نادرا جا رہے ہیں تو وہ ووٹر لسٹوں کی انڈیکیشن کر رہے ہیں, تو یہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنانے کے لیے انہیں کہا گیا تھا, تو اس لیے بھی انہوں نے ریزائن کیا. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں کس قسم کا الیکشن کروانے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. اس پر جی نظر رکھیں گے. آپ سے اگلے ویلاگ میں بات کرتے ہیں مزید. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.